बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 जनवरी जुमेरात का दिन, ये पहला वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। इमरान खान की कैद तन्हाई पर सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी कैंपेन शुरू कर दी है और ये बड़ा अहम मामला है। इस्टेब्लिशमेंट खान के मुकाबले में एक नया लीडर लॉन्च कर रही है जो मजहबी कार्ड खेलने की तैयारी है। ये बड़े गौर से आपने वारदात समझनी है। आज एक और भी सियासी जमात की लॉन्चिंग है। इसके अलावा सुहेल अफरीदी के 90 दिन पूरे हुए हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने कोर कमांडर पेशावर को जो रगड़ा लगाया, ऑपरेशन ब्रीफिंग का मामला। सुहेल अफरीदी कराची भी कारकुनों को ना छोड़ने का मामला, ये अज़म। और ट्रंप की दुम चाटने का कोई फायदा नहीं हुआ। 75 ममालिक के वीज़ा प्रोसेसिंग मुंजमद करने के बाद जो पासपोर्ट के हाल, मोहसिन नकवी की खबर का बेड़ा गर्क हो गया। और आज मईशत की भी तबाही बर्बादी में एक बड़ी ही अहम खबर, ट्रंप भी बुरी तरह फंस गया। इनका हामी ईरान हमलों से पीछे हटा। और कतर सऊदी अरब का जो किरदार, युगांडा में इलेक्शन, पाकिस्तान वाला मामला, 48 घंटे वाले इंटरनेट बंद किया, ये सारी तफसील मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ पंजाब स्ट्रीट मूवमेंट में तमाम रहनुमाओं को आज प्लान जमा करवाने की 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है, ग्राउंड मूवमेंट है, उसका आज 24 घंटों में तहरीरी तौर पर ये हुक्म जारी हो गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। अब यहाँ मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है जो पाकिस्तान की अवाम, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर और हामियों को समझना है कि दुनिया की टॉप 10 सियासी जमातों में आने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त जो नुकसान एस्टेब्लिशमेंट इन्हें जुल्म सितम से नहीं दे सकी, वो क़यादत और अवाम के एतमाद, गद्दारी के सर्टिफिकेट, या खान से जुड़े नज़रियाती लोगों के अलग होने, या लोगों के कंप्रोमाइज़, डरने, बुज़दिल होने, मफादात, नशिस्तों के लालच की वजह से हो रहा है कि आज सबसे बड़ी सियासी जमात के अब चंद लोग उंगलियों पर गिने चुने नजर आते हैं। महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी नहीं है, वो फ्रंट पे तहरीक चला रहे हैं। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जमात, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी जमात, ग्राउंड पर 90% पाकिस्तानियों की मकबूलियत रखने वालों के मसाइल। एक तो ज़ाहिर है बैरून मुल्क जाके जिन्होंने सियासत करनी थी वो सहाफ़त कर रहे हैं, चैप्टर्स इनके खामोश हैं, सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़ा ग्रुपिंग का भी हुआ। लेकिन इमरान खान की इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद बेगुनाह इमरान खान, मजलूम और मकबूल इमरान खान कैद तन्हाई में, और पाकिस्तान पत्थर के दौर में। अब ये असल मसला हमें समझना है कि इसका हल क्या निकाला जाए। देखिए, इमरान खान बेगुनाह है, मजलूम है, मकबूल है, इनकी हुकूमत नाजायज़ गिराएगी, बेगुनाह जेल में है, फिर आइन कानून और इंसाफ का खिलवाड़, ये नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत हुई, पाकिस्तान तबाह बर्बाद, ये हम जानते हैं। अब आपने क्या करना है, मुज़ाहमत कैसे करनी है कि आपसे मांगा जा रहा है इस निज़ाम को कानूनी, अखलाकी और आइनी हैसियत दें या फिर साइड भी हो जाए। आपके पास हल है, मुज़ाहमत करें और हर उस शख्स का जो इस नज़रिए पर मौजूद है मजबूत करें, उसका साथ दें और जो उसके मुखालिफ उन्हें कमज़ोर करें। अब ये मुश्किल काम है पहचान करना, ज़ाहिर है। आप सवाल, तनकीद और नफरत किससे करें, जुगत मजाक किसकी उड़ाएं, अपनी जमात को मजबूत कैसे करें, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ तो 2 हल है। देखें, एक तो आप हुकूमती प्रोपेगेंडे का, बेबुनियाद बातों का जवाब दें, इस मसनूई 2 नंबर निज़ाम के पोल को रोज़ खोलें। और दूसरा जो अहम बात है, जैसे सोशल मीडिया पे अभी बहुत बड़ी एक कैंपेन उन लोगों के बारे में शुरू हुई है जो इमरान खान की कैद तन्हाई पर खामोश हैं, जिनकी ज़िंदगियां आम मामूल में गुजर रही हैं। ये खाते पीते हैं, शादियों में जाते हैं, फोतगियों पर मजाज पुरसी के लिए सूट पहन के रोज़ इंटरव्यू भी देते हैं, गैर ज़रूरी मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं। इस्लामाबाद के जंगल कितने कट गए, इन्हें बड़ा अफसोस है। लेकिन ये इमरान खान की अडियाला जेल जाने के लिए तैयार नहीं होते। असम्बलियों में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों के साथ ऐसे चिपक के बैठे हैं जैसे कि बाप दादा की विरासत में नशिस्तें मिली। हालांकि हकीकी मानों में खंबे जिन्हें कौम ने जिद्दोजहद करके खान के नाम पर यहाँ पहुँचाया। अब ये लोग गायब हैं, गुमनाम है या खामोश है। इनकी एब्सेंस, गैर मौजूदगी बहुत बड़ा मसला है। सोशल मीडिया में इनके नाम, तस्वीर और वीडियोस की एक भरपूर मुहिम शुरू करें, इसमें भरपूर तायद करें और यकीन करें, मैं दावा करता हूँ जहाँ नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म है, यहाँ इन लोगों की सियासत का भी इख्तिताम है। क्योंकि जो हर तहरीक में मुश्किल वक्त में लोग नजर ना आए, उनका फिर खत्म शुद्ध हकीकत में नजर आता है। कुर्बानियों का रजिस्टर बेशक जितने मर्जी बड़े हो जाए, लोगों ने ना इनकी माननी है ना खान ने माननी। अब इसमें अब आपको थोड़ा सा फर्क करते हुए समझना जरूर है कि वो लोग जो इस तहरीक का हिस्सा है और वो लोग जो हुकूमत का हिस्सा है, फ़र्क समझे, जो पार्लिमानी कमेटियों के अलाउंस की फ़िक्र में है और वो लोग जो खान की कैद तन्हाई की फ़िक्र में है, अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल ये सेनेटर खुर्रम ज़ीशान है। इसके घर पर 15 लोगों ने हमला किया, गोलियां मारी, 2 दफ़ा अगवा करने की कोशिश, ये इनकी हिट लिस्ट में है। इसके आप बयानात देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इमरान खान की तरह के बिल्कुल बयानात हैं, वो इसी तरह तनकीद करता है। इस तरह के लोगों का अडियाला जेल जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये वहाँ से अगवा हो जाए दोबारा आपको नहीं मिलते। आलिया हमजा है जैसे, पंजाब की सारी क़यादत को अडियाला जेल भेजती है, उसे भी सज़ा हो चुकी है। लेकिन ये भी उमर यूब, जरताज गुल या कमल शोजब की तरह या बाकी लोगों खामोश हो सकती है, ये नहीं हो रही, ये अपनी हैसियत में काम कर रही है, इन्हें मार्जिन देना चाहिए।
خان کی قید تنہائی پر جو سوشل میڈیا تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر اس وقت غم و غصے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی کو بھی دباؤ بھی ڈالیں۔ ان کے پاس بھی اب وقت کم ہے۔ سہیل آفریدی کی 90 دن آج پورے ہیں، ان کی پرفارمنس بلا شبہ اسٹریٹ موومنٹ کو نقطۂ عروج تک پہنچانا، تحریک انصاف میں کے اندر ایک دوبارہ جان ڈالنا، خوف کے بت توڑنا، خان کے نظریے کو پنجاب سندھ کے پی میں پھیلانا، اور سب سے بڑھ کر ورکر کے اندر وہ اعتماد جس کی ضرورت تھی کہ مشکل وقت میں نے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی کراچی جو کوئٹہ بلال مسعود کے گھر جا رہے ہیں، یہ بڑا پیغام ہے کہ اعتماد پیدا کرنا کہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ پھر صوبے کی کارکردگی بھی موجودہ حالات میں ان کی بہت بہتر ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان کے اوپر چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ وادی تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور صوبے کو پاکستان سے جوڑ کے رکھنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، وفاق اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہا ہے مشرقی پاکستان 1971 والے معاملہ، خیبر پختونخوا کی گندم پنجاب کی چیک پوسٹوں پر غیر قانونی روک لی جاتی ہے، انہیں پتہ ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آٹے کی قلت ہوگی، قیمتوں میں اضافہ ہوگا، یہ ترسیل میں رکاوٹ ڈال کے انارکی انتشار، پھر 1.5 لاکھ لوگ وادی تیرا میں در بدر ہیں، اور انہیں پتہ ہے یہ غصہ اور نزلہ کس پہ گرے گا؟ وفاق پہ، کیونکہ صوبے کی عوام کو پتہ ہے کہ یہ خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ہے۔ اور عوام وہاں کیا مطالبہ کر رہی ہے کے پی میں کہ ان کی گیس بجلی اور یہ جو بند کریں باقی صوبوں کی، تو یہ دباؤ سہیل آفریدی پر آپریشن کی حمایت کا، عوام کا رکوانے کا۔ اب اس میں مذاکرات کا معاملہ جو ہے، دیکھیں کہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی اس میں قطر اور ترکی میں مذاکرات ہوئے افغان حکومت کے ساتھ، یہ وہاں ڈی جی آئی ایس آئی گئے ہوئے تھے، اور یہ پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں مذاکرات نہیں ہونے دینا چاہتے۔ حالات G11 میں بھی دہشت گردی ہوئی، کے پی میں بھی ہوئی، بلوچستان میں روز ہو رہی ہے۔ یہ اگر اسے مضبوط کرنا چاہیں کے پی کو تو 2300 ارب دے کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرواتے، انفراسٹرکچر بنواتے، لیکن یہاں ڈی جی ایس پی آر کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر بھی دہشت گرد حملے کیوں نہیں کرتے۔ یہ وادی تیرا کے خالی گھروں میں CCTV فوٹیج نکال لاتے ہیں، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس، جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، اس کی CCTV فوٹیج نہیں دے سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام ان پہ اعتماد نہیں کرتی۔ لوگ جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کعبے کی چھت پر بھی چڑھ کر قرآن اٹھائیں، لوگ نہیں مانتے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے بڑا کارڈ جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، دیکھیں سانحہ مرید کے بہت سے بے گناہ لوگ شہید ہوئے، لبیک پارٹی کے ظلم و ستم ہوا، ان کی خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا، سلوک بالکل تحریک انصاف والا کیا گیا، ان کے لوگ توڑے گئے، گھر بار توڑے گئے، پریس کانفرنسیں کروائیں گی، مدرسے توڑے گئے۔ اب ان کے 2 رہنما رضوی برادران غائب کر دیے، ان کی پارٹی کہنا یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، یہ کسی جیل میں نہیں ہے، یہ منظر عام پر نہیں ہے، جنرل فیض کی طرح کسی سیف ہاؤس میں کہاں ہے۔ اب یاد رکھیں عمران خان جب جیل سے باہر آئیں گے تو یہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان کے لیے متبادل لیڈر پنجاب میں بنا، کیونکہ نون لیگ تو فارغ ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی 78 سال سے آپ پوری واردات دیکھیں تو ان کا ہمیشہ یہی سازشیں، مکاریاں، بیانیاں۔ عمران خان کی رہائی کے بعد اب انہوں نے یہ کارڈ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ عوامی ہمدردی ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ہو، کہ ان کے ساتھ بھی وہی مظالم ہوئے، وہی ان کی پارٹی پر تکالیف ہوئیں، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو سازش ہے وہ فوکس یہاں متبادل قیادت پنجاب میں بنانا، کیونکہ انہیں پتہ ہے عمران خان کی رہائی ہونی ہے ابھی، اس کے بعد انہیں جس طرح باقی بدترین ناکامیاں ہوئی جو میں آگے چل کے بتاتا ہوں، یہاں بھی ناکامی۔ ابھی فوجی جنتا نے جس طرح معیشت تباہ کی، عمران خان کی حکومت گرا کے پاکستان کو پتھر کے دور میں ڈالا، ہر ادارہ تباہ کیا، امن و امان تباہ کی، معیشت تباہ کی، پاکستان کا سکون اور امن تباہ کیا، اور ہر شعبے میں ناکامی۔ اب خارجہ پالیسی میں دیکھیں تمام ممالک سے لڑائی ہے، ہمسایوں سے جنگیں ہیں، تجارت بند ہے، یہ ٹرمپ کے پاس پہنچے، کروڑوں ڈالرز لگائے، لابنگ کی، زمین آسمان ایک کر دیا، اس کے کردار کو، اخلاق کو چومتے رہے، چاپلوسی خوشامد کرتے رہے، جنگیں لڑنے والے ٹرمپ کو نوبل انعام، معدنیات، پھر دہشت گردی کی جنگ میں شرکت، غزہ امن فوج تک، اور ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ میری دم تک چاٹتے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ ان کے باوجود حالات کیا ہے، اڑان کرتے رہے، ٹرمپ نے اڑا کے رکھ دیا، پاکستانیوں کے ویزے منجمد کر دیے، 75 ممالک کی لسٹ میں ڈال دیا، اور اس میں ہندوستان شامل نہیں ہے۔ اب یہ دل بہلانے کے لیے باجماعت ہاتھ باندھے، کل آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی جب ایک نوجوان لڑکے کے پیچھے اسٹیو وٹکاف 27ویں دفعہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ MOU کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، DGI سب افسران کھڑے ہیں پیچھے، وہ نوجوان زیک وٹکاف دستخط کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے لحاظ نہیں کیا، ویزا بین ممالک میں، منجمد ممالک میں، اور یہ ہر روز بیانیاں بناتے ہیں، ہر روز۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم چین کے جہاز بیچیں گے، بھائی ویزے نہیں امریکہ آپ کو دینے دے رہا تو جہاز بیچنے دے گا؟ یہ خود سوچیں آپ، وہ خود اسلحے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، وہ دنیا کو جائز تیل نہیں بیچنے دے رہا ایران کو، وہ اپنے مقابلے میں نیا خریدار کھڑا کرے گا۔ اب 3 سال 10 مہینوں میں جو چیز اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، بیانیاں، آپ دیکھیں نا ان کا بیانیہ ہے ہمیشہ، اور ان کا بیانیہ ہی ہم لوگ اڑاتے رہے۔ انہوں نے جیل میں خان کو ڈال کر جی معیشت ہم خان کے بغیر چلا لیں گے، ملک خان کے بغیر چلا لیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ روز جھوٹ بولتے ہیں، روز غلطی کرتے ہیں، روز نمبروں کی ہیرا پھیری کرتی ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔
ناجائز حکومت قبضہ گروپ بن کے پاکستانیوں پر نحوست کا پتھر کے دور میں بھیجنے کا سلسلہ. اسی لیے ہم لوگ یہ ثبوت دیتے ہیں ان کا بیانیہ. یہ جو خان کو کہہ رہے تھے نا کہ دیوالیہ پن خان کی حکومت ہو رہی تھی, آج 21 مہینے ہو گئے ہیں, قرضوں میں 12,733 ارب کا اضافہ ہے. ذرا غور سے سنیں, 20 ارب روپیہ روزانہ قرضہ. ایسی حکومت جس کی آمدنی کو نہیں, 20 ارب روپیہ روزانہ قرضہ جس ملک کا, اس کے کیا حالات ہوں گے. کرنسی 40 سال جنگ لڑنے والے افغانستان سے 4 گنا نیچے. خطے کا سب سے مہنگا ترین ملک جس کے پاسپورٹ پر کہیں آپ سفر نہیں کر سکتے, لوگ ویزے ہی نہیں دیتے. دنیا کا کوئی ملک تجارت کے لیے 1 ارب ڈالر لگانے کے لیے تیار نہیں. دہشت گردی میں برکینا فاسو کے ساتھ جا کھڑے ہوئے. اس ملک کے کیا حالات ہوں گے. اسی لیے ہر روز نیا فراڈ, نئی واردات, نئی نوٹنکی. ابھی محسن نقوی وزیر داخلہ گلف نیوز کی خبر شیئر کر رہا ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ 126 سے 98 نمبر. آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, بلا شبہ دنیا کا سب سے سست انٹرنیٹ ہے, لیکن ہینلے گلوبل کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پاسپورٹ کی ویب سائٹ دیکھیں, 126 ممالک ہے ہی نہیں وہاں, 101 ملک ہیں. 98 نمبر پر پاکستان یمن کے ساتھ 31 پوائنٹ, اور یمن شدید ترین جنگ کا مرکز. اور یمن کو تو چھوڑے, فلسطین پاکستان سے 4 درجے اوپر ہے. صومالیہ پاکستان سے اوپر, اس کا ابھی پورا ایک حصہ ٹوٹ کے صومالی لینڈ بنا. بنگلہ دیش, نیپال پاکستان سے اوپر ہے. ہم سے نیچے صرف شام, عراق اور افغانستان. اور یہ تینوں نام آپ کے ذہن میں ہے تو پہلی چیز کیا آتی ہے, جنگ. اب یہاں انہوں نے جنگ لڑی ہندوستان سے. ہندوستان بھی 16 درجے پاسپورٹ ہم سے بہتر. امریکہ نے ہندوستان سے دفاعی ڈیل بھی کی, تجارت بھی کی 50% ٹیرف کے باوجود. اور یہاں ٹرمپ انہیں جھکتے لگانے کے باوجود ہمیں ویزا بین ممالک میں ڈال گیا, کیونکہ یہ سپورٹ ٹرمپ کر رہے ایک شخص کی. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کی سپورٹ انہیں چاہیے, اور یہ فیلڈ مارشل شہباز شریف کی جو ٹرائنگل ہے, صرف اخلاقی حیثیت چاہیے. اب تو ٹرمپ کے اپنے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں جس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. جس جنریشن زی کا ہم ذکر کرتے ہیں, ترقی پذیر ممالک میں انقلاب لانے والے, اب امریکہ میں ان کا انقلاب مختلف ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخی سیاسی نقصان پہنچانے والی جنریشن زی, فروری کے مہینے کی جو فگرز آئی ہیں رینکنگ کی, مقبولیت کی, 10% تھا گراف ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو اب -32 سے یعنی 42% نوجوان ٹرمپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. یہ ماہرین کہہ رہے ہیں امریکی کے پہاڑ کی چوٹی سے جیسے ٹرمپ کو کسی نے گرا دیا. مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن پارٹی الیکشن ہارنے کے قریب. وجہ کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حرکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک طرف عوام میں وہ غیر مقبول, تو اسی لیے پھر امریکہ سے باہر مداخلت کرنی پڑتی ہے. اس وقت جو ورلڈ آرڈر کا کھیل ہے جس کا پاکستان پہ اثرات ہیں, ٹرمپ نے پوری دنیا کو مخالف بنا لی. یورپ اس کا سب سے بڑا مخالف ہے. آپ دیکھیں کہ گرین لینڈ کے معاملے پر فرانس, جرمنی, یورپی یونین کھل کے ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ GDP جتنی گرین لینڈ کی اتنے پیسے لے لو. نہیں بنی بات. ٹیرف کے نام پہ جو تباہی مچائی, وہ سپریم کورٹ نے, امریکہ نے فیصلہ روکا ہوا ہے, وہ اگلے ہفتے آئے گا. وہ ایک بہت بڑی معاشی تباہی و بربادی امریکہ کے لیے. اب یہ جو 37 ممالک اور یورپ کے ساتھ, نیٹو کے ساتھ براہ راست پنگا لیا, یہ تاریخی مشکلات ہیں ٹرمپ کے لیے, اور اس کے اثرات براہ راست ان پہ آنے کو. یورپ نے مخالف ہونا ہے تو پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اس وقت امریکہ کے معاشی مسائل جو ہے آپ کو پتہ ہے 38 خرب ڈالر کا قرضہ ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر تو تاریخ ہی بدل جانی ہے. اب ایسے حالات میں یہ جو تیل کی دنیا میں حکمرانی کا اور برکس کا جو بڑا اتحاد ہے, جس میں سعودی عرب, چین, روس اور ہندوستان شامل ہیں, ایران ہے. اب دیکھیں ایران کے ساتھ وینزویلا کے جو ٹرمپ نے حملہ کیا, مجبوری تھی ان کی. ابھی انہیں پتہ ہے کہ تیل صاف کر کے اس کو قابل استعمال بنانے میں 5 خرب ڈالر خرچہ ہے. اس تیل کی ٹوٹل ویلیو 15 خرب ڈالر. عرب دنیا جو تیل کی مارکیٹ میں اس وقت اجارہ داری ہے, اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈالر پر کوئی حملہ نہ کر سکے. اس وقت جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, دیکھیں سعودی عرب, قطر, بحرین وغیرہ, یہ امریکہ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملے کی ہم مخالفت کریں گے, اجازت نہیں دے رہے. محمد بن سلمان کی سٹیٹمنٹ کیوں آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کہ ایران کی جو موجودہ رجیم ہے, حکومت ہے, وہ عرب ممالک کے لیے اہم ہے. اگر یہ وہاں حکومت ختم کریں تو ایران پر معاشی پابندیاں ختم ہوں گی, تو ایران کا 160 ملین بیرل تیل فوری طور پر مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی تو وہ اسمگلنگ کے ذریعے بکتا ہے, وہ جائز ہوگا, جس کے بعد تیل کی قیمت $40 فی بیرل پہ چلی جانی ہے. ابھی سعودی عرب کو $94 فی بیرل سے کم بیچنے پر بھی خسارہ ہے, اور اسی وجہ سے وہ تیل کو, پیداوار کو کم کرتے ہیں. اس قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے اگر ایرانی تیل آ گیا سستا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. تو یہ عرب ممالک کے لیے فائدہ ہے کہ ایران کی یہی حکومت قائم رہے, کیونکہ ایران کے پاس بھی دنیا کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں. اب اس جنگ کے دوران اگر رجیم چینج آپریشن کامیاب نہ ہو تو پھر ابنائے حرمس کی 20% تیل کی سپلائی ویسے ہی نقصان ہے. تو اسی لیے ایران پر جنگ جو ٹالی جا رہی ہے, ورنہ یہ تیار ہے. اسرائیل خود روس کو پیغام بھیج رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین پر تشدد اب نہیں ہو رہا, اب پھانسیاں نہیں جا رہے, اب حملہ نہیں کریں گے. 3 بحری بیڑے بحیرہ احمر میں بالکل بھیجے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے, جس طرح مختلف ممالک نے ابھی اپنے شہریوں کو, اٹلی, پولینڈ, اسپین, بھارت,
پاکستان نے کہا کہ شہری وہاں سے ایران چھوڑ دیں. یہ دباؤ کی ظاہر کوشش پوری ہے. ایران کی حکومت تو بڑی محتاط چل رہی ہے, وہ کوئی بہانہ نہیں دے رہے, اور انہیں پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ پر وہ اعتماد نہیں کرتے. پہلے مذاکرات ان کے کامیاب ہوئے تھے, اگلے دن حملہ ہو گیا. اس لیے وہ جانتے ہیں. ابھی تو کرنل قذافی کی بیٹی عائشہ قذافی نے انہیں پیغام دیا ایرانیوں کو کہ یہ بھیڑیوں پر اعتماد نہ کریں, ان کے جال میں نہ آئے, ایٹمی پروگرام ترک نہ کرنا, میرے والد نے غلطی کی تھی اور پھر نیٹو نے بمباری کر کے کیا حال کیا. تو ایران کو پتہ ہے. اب یہ جو معاملات ہیں, میں نے آپ کو کیوں پوری تفصیل سے امریکہ کے بتایا کہ ان کا اس وقت پورا تکیہ اس وقت امریکہ پہ ہے. ان کے ساتھ صرف یہ ایک شخص کھڑا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جس کا نام. اسی لیے جب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سارے مسائل, امریکہ کے مسائل آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ وہاں کی کمزوری کا مطلب ہے یہ کمزور ہو جائیں گے, اور ان کے کمزور ہونے کا مطلب ہے یہ سسٹم گرنا. اب اس وقت تحریک انصاف کے پاس بارہا کہا ہے کہ اگر صرف یہ جو آپ کو پورا ویلاگ اس کا مقصد کہ اگر تحریک انصاف کی قیادت, پاکستان کی عوام ان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہو جس طرح ہونا چاہیے, اور یہ اپنی ٹانگوں میں زور ڈالیں, اس نظریے پر کھڑے ہوں جو عمران خان کا تھا, تو پھر یہ بڑے آرام سے عوام کو موبلائز کر کے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی لیے تحریک انصاف کے اندر ان لوگوں کی نشاندہی بہت ضروری ہے کہ جو اس عمل کو سبوتاج کر رہے ہیں. اس پر کچھ اور بھی اندرونی معاملات ہیں, لیکن اس ویلاگ میں اگر انہیں بہت ساروں کو پیغام مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اگلے ویلاگ سے وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا مجبوری ہو جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان معاملات کو خراب کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.